अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और ख़बरों के हवाले से भी कोशिश करते हैं प्रोग्राम में बात करें। बहुत सारे समाजी और मौशी मसाइल हैं जिसके ऊपर आज प्रोग्राम में यकीनन गुफ्तगू की जाएगी और सियासत की बात किए बग़ैर जो गुफ्तगू है वो नामुकम्मल रहती है, तो यकीनन सियासी मामलात भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। उसके साथ साथ एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर गुज़िश्ता रोज़ मौसूल हुई। एक दफ़ा फिर एक बड़ा अफसोसनाक और बड़ा अंधोनाक वाक़या पेश आया। आज से कुछ अर्से कबल ही एक प्रोग्राम किया जिसमें ये जो गैर क़ानूनी तरीक़े से लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान हसूल रोज़गार के लिए, ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक और बड़ी ख़तरनाक बनती जा रही है और एक बड़ी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। ख़बर यह है कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक कश्ती इटली से स्पेन की तरफ जा रही थी और उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद थे और वो कश्ती जो है वो डूब गई। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहे हैं, बल्कि साल 2025 के आगाज़ से ये सिलसिला शुरू हुआ। पैदर पै इस तरह के वाक़यात का पेश आना, सारी दुनिया में ये सिलसिला जारी है इस वक्त, क्योंकि माशी बहरान संगीन तर होता चला जा रहा है पूरी दुनिया के लिए, ताहम पाकिस्तानी इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अभी बहुत सारे पहलुओं के हवाले से हमने इससे पहले भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की है कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इस तरह के वाक़यात तेज़ी से रोनुमा हो रहे हैं और इंसानी स्मगलिंग में जो मुलविस लोग हैं, क्या वजह है कि बड़ी तेज़ी से फैलते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब के जो देही इलाके हैं वो इसकी लपेट में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस सिलसिले को अब रोकने की ज़रूरत है और संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसके जो महरक़ात हैं इसके ऊपर तो आगे चल के ज़रूर बात होगी और बात करना ज़रूरी भी है, तो कोशिश करेंगे आगे मौका मिलेगा तो इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हाजी गुलवर्दक साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब मोहम्मद अशरफ मेमन साहब, पाक मेमन वेलफेयर के प्रेसिडेंट हैं और एक तज्ज़िया कार भी हैं और मुल्की मसाइल हों, मौशी मसाइल हों, मुख्तलिफ़ हवालों से उनसे गुफ्तगू करते हैं। आज भी उनको सुबह के वक्त ज़हमत दी है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अशरफ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाँ जी साहब, सबसे पहले तो ज़रा सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हो जाए और सियासी सूरत हाल ऐसी है कि मुख्तलिफ़ बयानात शहर कराची के हवाले से दिए जा रहे हैं। असम्बली के अंदर मैं देख रहा हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ा मौसर एहतजाज भी हो रहा है और बहुत अहम मसाइल की तरफ निशानदही भी की जा रही है, जो प्रोसीडिंग्स हम सुबह से लेकर शाम तक देख रहे हैं। अब इसके हल के लिए क्या किया जाए, हुकूमत पे कैसे दबाव बढ़ाया जाए? महज बातें कर लेने से, मसाइल की निशानदही कर लेने से तो बात नहीं बन रही। इसके बाद क्या किया जाएगा? अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ये जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, आया ये आपकी हरीफ है या हलीफ है? वफाक के अंदर आपकी हलीफ जमात नज़र आती है, यहाँ पे हरीफ जमात नज़र आती है, तो ये बात कुछ बन नहीं रही। और लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि जो देरीना मसाइल हैं, बिलखुसूस जो सिंध के शहरी इलाके हैं, उसके हवाले से क्या कुछ हो रहा है और क्या करने का इरादा रखते हैं? ज़रा कुछ पार्टी का मौक़िफ़ तो क्लियर करें जी। बहुत शुक्रिया इसर भाई। सबसे पहले तो हम उस लवाकिन के गम बराबर के शरीक के जो मराकश के हदूद में जो कश्ती डूबी जी हुई जी और जो हमारे और बिलखसूस हर जगह के जो हमारे मुस्लिम ममालिक के नौजवान थे और बच्चे थे, औरतें थी जो शहीद हुए, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। दूसरी बात आ जाते हैं कि हमारे हरीफ और आलिफ जमात की आपने बात की और पॉलिटिक्स की आपने बात की। मेरे ख़्याल में हम लोगों ने हंदों पे शीशे बेचे हैं। देखने वाला जो शीशा है मेरे ख्याल में हम लोगों ने अंधों पर बेचे हैं। बहुत खूब। तो अंधों पर शीशे बेचने की क्या फ़ायदा, वो क्या देख पाएगा उसके अंदर? तो बदकिस्मती से है कि
ہمارے جو اپنے تھے جو یہاں پر ہمارے ساتھ جو اٹیچ ہے ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے ان کی بے وفائی ان کی جو ناچاری ان کی غفلت کی وجہ سے تو ہم نے ایک قدم دور جا کر کے کسی بھائی کے اوپر اعتماد کی اور اعتماد حق بھی ہے لیکن گلہ ہے ان سے گلہ ہے شکوہ ہے جو ہم نے جو شرائط رکھے تھے جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے خاص کر میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں تو ایم پاکستان گلہ رکھتا ہے ان سے لیکن ہم ہیں ان کے ساتھ اپنے زبان پہ قائم ہیں اپنے زبان پہ کڑے ہیں تو ہم تو امید رکھ سکتے ہیں بقایا یہ جو پولیٹکس ہے ہمارے جو خاص کر جو کراچی بالخصوص پاکستان پہلے بھی اس پروگراموں میں ذکر ہوا ہے کہ یاسر بھائی کہ ہمارے پولیٹکس انٹرنیشنل خطے سے ریلیٹڈ ہے ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے ہمارے جو اڑوس پڑوس ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور مغربی ممالک کیا سوچ رہے ہیں اور یہاں کی پی کے میں کیا حالت ہو رہا ہے جو کل میٹنگ ہوا تھا اس میٹنگ میں کون کون بیٹھے تھے کیا کیا ڈسکس ہوا ہے کیا کیا بات ہوا ہے ابھی اگر خیبر پختونخوا کے لیے ایک نیا فارمولہ آپ بنا رہے ہو ان کو خوش کرنے کے لیے یا ناراض کرنے کے لیے تو میرے خیال میں وہی فارمولہ ان سے بہتر فارمولہ آپ بلوچستان کے لیے بھی بنا لو آپ ان سے بہتر فارمولہ سندھ کے لیے بھی بنا لو ان سے بہتر فارمولہ پنجاب کے لیے بھی بنا دو تو جو کل جو میٹنگ وہاں پر ہوئے تھے جو معززین بیٹھے تھے خیبر پختونخوا کے اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ اور ہمارے عسکری ونگ کے سربراہ جو وہاں پر بیٹھا تھا جو اس کے اندر جو بد نظمی کا کچھ حرکات ہوئے ہیں تو یقیناً ہم میرے خیال میں پیچھے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ کام جو کر سکتے تھے تو اب کرنے کے قابل ہم نہیں رہے جو کل جو خاص کر خیبر پختونخوا میں جو میٹنگ ہوا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی جنگ میں میرے خیال میں ہم لوگ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم پھسل رہے ہیں آہستہ آہستہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ان کی نزلہ تو سارے گر جائے گی یہ 4 شہروں پر ایک تو کوئٹہ تو آپ کا بلوچستان سینٹرل ایشیا ہے وہ تو پہلے بھی یوز ہوا ہے اب بھی ہو چکا ہوگا تو جیسے پشاور ہو گیا لاہور ہو گیا بالخصوص خاص کر کراچی آپ کا بندرگاہ ہے آپ کا ملک کا بندرگاہ ہے تو اس کے اوپر تو اثر ہوگا ہر لحاظ سے سیاسی لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی اور ہمیں تو فوکس رہنا چاہیے ان کے لیے اور کیونکہ ہمارے ملک کو 70% تقریباً ٹیکس دے رہے ہیں یہ جو شہر ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم اچھا میں بہت ساری چیزیں آپ نے اس میں جو ہے نا اس کی نشاندہی کر ڈالی ہے ایک تو بین الاقوامی حالات کے تناظر میں آپ نے بات کی پھر جیو پولیٹیکل سچویشن کی آپ نے نشاندہی کی کہ جو پڑوسی ممالک کے ساتھ جو اس وقت تعلقات ہیں وہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں میں یہ زیادہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہوں کہ شہر کراچی کے حوالے سے اور خاص طور پہ یہاں پہ جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو جن معاملات کی نشاندہی کروائی جا رہی ہے اسمبلیز کے اندر اس پہ واقعتاً کچھ کرنا ہے ان کے اوپر مزید دباؤ بڑھانا ہے کیونکہ بحیثیت اپوزیشن یہ بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے لوگ بھی اب یہ سوال کر رہے ہیں جب آپ کے پاس مینڈیٹ آیا ہے تو یہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا کیا جائے مثال کے طور پہ اب یہ شہر کراچی کے اندر یہ یونیورسٹی روڈ کا جو حال کیا ہے انہوں نے اس کو جو عبرت کا نشان بنا دیا ہے اور اس کو ایسی ایک جگہ کر دی ہے کہ نو گو ایریا بن گیا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے کیا اسمبلی کے اندر کوئی آواز اٹھا رہے ہیں کوئی اس سے باز پرس ہو رہی ہے اس کے بارے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں ذرا کچھ بتائیں کیا ہے یہ یاسر بھائی دیکھیں NFC ایوارڈ کے 22,242 ارب روپے ہیں پڑھے ان کو پیپ سے نہیں کیا 100 بار میں نے بات بولا ہے ابھی یونیورسٹی روڈ ہو گیا XYZ کوئی گلی ہو گیا کچھ ہو گیا آپ چلے جاؤ یہ تو ایک مین شاہراہ ہے ایک روڈ ہے اور یہ وہاں پہ جا رہے ملیر جا رہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس کے اوپر ایک پیسنجر ٹرین چل رہا ہے وہ ملیر کی وجہ سے اگر یہ کوئی دوسرا روڈ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے تھے تو یہ شاید 3 سال تو انہوں نے کہا تھا 3 تو پورے ہو گئے کب کے کہ 3 سال میں ہم مکمل کر دیں گے آپ یقین کر لو کہ وہ NFC ایوارڈ کے پیسوں کو ابھی تک پیپ سے نہیں کیا اس لوگوں نے تو میں نے آپ کو پہلے کہا اگر یہ لوگ نیک صالح ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت تھا پنجاب جانے کی ہم اپنا بھائیوں کے ساتھ ہاتھ دیتے کہ بھائی آ جاؤ آپ کر دو لیکن یہ کہ نہیں کرتے یہ لوگ کام نہیں کرتے کراچی کا ستیہ ناز کر رہا ہے ابھی بھی ہر چیز میں پیٹ پیچھا انگلی مارنا اور ہر چیز میں جو سے نا منہ پہ شکر بعد میں منکر کا جو سے نا یہ وسیرہ ہے اور کر رہے ہمیں تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو بار میں تو کہتا ہوں کہ نظریاتی سیاست تو ٹھیک ہے اب نہیں رہا
پارلیمانی شروع ہے پارلیمانی، تو بھی آپ کم سے کم اس طرح نہ کریں جو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اس کی طرف آتا ہوں. اشرف بھائی، یہ صورتحال ہے، بات تو یہ ہونی چاہیے کہ شہر کراچی میں اور آپ رہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک گزرتے ہیں، یہاں سے وہاں جانا ہو. اب میرے خیال میں وہ ایسی جگہ رہی نہیں ہے. باہر جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے جگہ بتائیں، کہاں پہ پراپرٹی میں انویسٹ کرائیں، میں اور آپ تو خاموش ہو جاتے ہیں کہ کیا ان کو دکھائیں. دکھانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس کچھ ہے؟ ذرا فرمائیے. نہیں، بالکل نہیں ہے، ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر آپ 30 سال پہلے چلے جائیں تو یورپ سے لوگ آپ کے کراچی میں آتے تھے، بڑا فخریہ شہر کو ایک بہت ہی یونیک شہر سمجھتے تھے، اور ہم لوگ اس پہ فخر کرتے تھے کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے. یہ 90s سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا، اب پولیٹیکلی ٹھیک ہے، انٹرنیشنل تو جو ہیں اس میں معاملات ہیں لیکن شعور تو ہمیں ہے نا، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، پھر ہم پاکستانی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ہم نے سب نے غرض کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور اس طرح سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ آج نہیں کل اچھا ہوگا، آج نہیں کل اچھا ہوگا. اس طرح سے ہم نے یہ 75 سال 70 سال سے زیادہ ہم نے یہ زیادہ ہو گیا، اور وسط میں وسط کراچی کو لیا ہے. اچھا، وہ آپ کو فنڈز بھی دیتا ہے، آپ کو ٹیکس بھی دیتا ہے. کراچی کی لائلٹی یہ ہے کہ یہ مسلسل آپ کو فیڈ کر رہا ہے پورے پاکستان کو، لیکن اس کو ہم کرش کرنے میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں. اور خاص طور پہ کراچی کے لوگ سے مراد یہ ہے کہ کراچی کو جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. میں کسی پولیٹکس میں نہیں ہوں، نہ ہی میرا اس سے واسطہ ہے. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ لائلٹی ہمارے یہاں جینین نظر ہی نہیں آ رہی. نہ آنے کی وجہ سے تو یہ حال ہوا ہے. دیکھیں، کبھی اقتدار میں ہوتا ہوں، کبھی نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو میرے شکوے شدت سے بڑھ جاتے ہیں، اور جب ہوتا ہوں تو وہی کمپرومائزز جو ہو رہا ہوتا ہے، جو سب کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوتا ہوں. اچھا، اس شہر کو دیکھیں، آپ کوئی بھی روڈ لے لیں، آپ مٹی دھول سے ہٹا ہوا ہے. آپ عائشہ منزل والا روڈ لے لیں، آپ مینا بازار والا روڈ لے لیں، آپ حیدری کی طرف چلے جائیں، آپ یونیورسٹی چلے جائیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، سوائے 2 یا 3 روڈ کو چھوڑ کے. شہید ملت روڈ چھوڑ دیں، آپ کے ٹیپو سلطان، اس کے علاوہ جتنے روڈ ہیں کراچی کے، اور ٹریفک کا جتنا بے ہنگم نظام ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ کو پتا ہے وائرس کا ایک اور نیا آپ کو آ رہا ہے. اور یہ آپ کا یہ پولوشن جو آپ کا یہ مٹی والا ہے، یہ اتنی تباہی لائے گا آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب ہم حالات کو صحیح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو اب وہ پولیٹیکل باتیں میں آپ پہ ڈالوں گا، آپ مجھ پہ ڈالیں گے. جن کی ذمہ داری ہے، جو رسپانسبل ہیں، وہ 30 35 سال 40 سال سے اس سندھ کو چلا رہے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ سنسیئرٹی وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ آئے گی نہیں، کیونکہ ہم غرض میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مفادات دیکھتے ہیں. پوری ایمانداری سے اگر اپنے ایمان قرآن سے اگر دل سے بات کی جائے تو یہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے دکان، اپنی اپنی غرضیں سنبھالی ہوئی ہیں، اور اس کو اس طرح سے سنبھالا ہوا ہے کہ پولیٹیکل آپ جب کوئی بات کرتے تو میں آپ کی کمزوری ڈھونڈ کے میں آپ کی طرف کھڑا ہو جاتا ہوں. بالکل ایسا ہی. اچھا، وہ کیا ہے پھر؟ وہ کمپرومائزز ہو رہے ہیں، وفاق کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں اور صوبائی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. اب یہ بلوچستان کی بات کریں یا فرنٹیئر کی بات کریں جو آپ کا سرحدی علاقے ہیں، تو یہ سارے سلسلے ہمارے یہاں وہ کمٹمنٹس، وہ سنسیئرٹی نظر ہی نہیں آتی، وہ لائلٹی نظر ہی نہیں آتی. اتنی وسط پوزیشن ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، ہمارا دشمن کہیں سے کہیں پہنچ رہا ہے. وہ سمندر سے راستہ نکال رہا ہے، ہم زمین میں راستہ نہیں بنا پا رہے. کتنی مزاح خیز بات ہے وہ. اچھا، اب پہلے تو ہوتا تھا ہم فائٹ کرتے تھے تو لفظوں کی بات ہوتی تھی کہ یار ہمارے دشمن نے یہ کیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے اس نے یہ کیا. اب ہم اس کی گنتی میں بھی نہیں ہیں اور ہم بالکل نکل گئے. اب کیا ہے کہ ہمارا جو ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے نا، یہ جو بے روزگاری کے حوالے سے، وہ بیچارہ 30 سے 40 لاکھ روپے دے کے جاتا ہے. دیہاتی آدمی 30 سے 40 لاکھ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار کر سکتا ہے آدمی. وہ بیچارہ ایک فیوچر کی امید پہ، کیونکہ آپ کے پاس وہ سورسز رہے نہیں، لوگ بدل ہو گئے. آپ اور ہم دیکھتے ہیں پاسپورٹ پہ جو لائن ہے، آپ تو حقائق کے ساتھ رہتے ہیں نا، آپ تو کمپرومائز نہیں کریں گے، میں کمپرومائز نہیں کروں گا. درست ہے. پولیٹیکل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتے ہیں، کبھی بہت اچھے بن جاتے ہیں، کبھی کوئی تھوڑا سا بگاڑ ہو جاتا ہے. لیکن مجموعی طور پہ اس شہر کو انہوں نے کرکی کر دیا، جسے کہہ سکتے ہیں کہ رہن پہ رکھ دیا. دیکھیں چیزیں ابھی کیا ہو رہی ہیں، آپ کے ایئرپورٹ رہن پہ رکھے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی. دنیا جہاں کی آپ کی چیزیں جو ہیں بہت سیکیور چیزیں وہ بھی آپ نے دے دی ہیں.
تو اس طرح سے کراچی کے عوام کو بھی آپ نے رہن پہ رکھ دیا. یہاں ایک معزز آدمی، ایک اچھا آدمی رہنے کے لیے اب خوش نہیں ہے. دیکھیں آپ کو مین یوٹیلیٹیز آپ کی نہیں ہیں. ابھی پانی کا اتنا بڑا کرائسس، ابھی گیس کا کرائسس، ابھی ایک بھولتے نہیں ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا نہیں بھولتے تیسرا آ جاتا ہے. سب چیزیں سیکیورٹی آپ کو پرچیز کرنی ہے، لا اینڈ آرڈر کے معاملات پرسنلی دیکھنے ہیں آپ نے، آپ کے پانی سیوریج، آپ اب سولر پہ آ گئے، اب گیس کے آپ اس پہ آ گئے، ایل پی جی پہ آ گئے، پانی آپ نے ٹینکر شروع کر دیے، یا آپ بورنگ کریں گے، جو بھی ارینجمنٹ کریں گے آلٹرنیٹ. تو فیلئر اس حد تک ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بات کرتے ہیں نا تو آپ فخریہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پاکستانی ہوں، میں کراچی کا باشندہ ہوں. بحیثیت سٹیزن میں کراچی کا میری لائلٹی اس کراچی کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں، بستا ہوں، یہیں کماتا ہوں، یہیں کھاتا ہوں اور یہیں لگاتا ہوں. تو مجھے تو سب سے زیادہ فکر اس کراچی کی ہے. اور اتنا خوبصورت شہر تھا، ہم جب کہیں باہر جاتے تو ہم بڑے فخریہ کرتے تھے ہم کراچی سے آئے. ہم پاکستان نہیں کہتے تھے، ہم کہتے تھے کراچی سے آئے. تو انٹرنیشنلی ہماری ریکگنائزیشن تھی، ہمیں لوگ ایکسیپٹ کرتے تھے. کہتے یار جیسے ہم دبئی کے لیے ہم کسی سے کہیں تو وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم ابو دبئی سے وہاں سے آئے، وہ ایک فخریہ بات ہوتی تھی. تو ہم تو بالکل سمجھیں کہ ریورسل ہمارا سارا سلسلہ ہے. اور مجھے آنے والا وقت اتنا اچھا اللہ کرے. لیکن یہ ڈرنے والی بات اس لیے ہے کہ دیکھیں ہم یہ 40 سال سے ہم کہتے ہیں یار یہ ہو جائے گا تو اب کراچی بہتر ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا تو یہ بہتر. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، دیکھیں حکومتیں کر رہے ہیں نا. ابھی آپ دیکھیں صوبہ اسمبلی کی سیٹوں میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں مجموعی طور پہ میجورٹی میں وہ فیصلے کرتے ہیں، اور فیصلے اپنی غرض اپنی فہم کے حساب سے کرتے ہیں. وہ پبلک کا درد کسی کو نہیں ہے. اسی جگہ دوسرا بھی گروپ آ جائے یا تیسرا گروپ بھی آ جائے، وہ سارے سیٹلمنٹ ہے، وہ ساری غرض کی ساری چیزیں ہیں. بڑی بڑی دکھ کی بات ہے. وہ احساس سے عاری لوگ ہیں سارے، پوری ایمانداری کی بات ہے. کسی کو قوم کا باتوں میں آپ دیکھیں گے تو ان سے آپ اور ہم جیت نہیں سکتے. لفظوں کی مار اتنی میٹھی ہے کہ اور آپ اور ہم سوچتے ہیں آپ مجھے 50 بسیں دے دیں، آپ 200 گاڑیاں دے دیں، تو اس سے کیا ہے؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ٹریفک کا دنیا میں، آپ کو قوم کی جو پہچان ہوتی ہے آپ کی ڈسپلن سے ہوتی ہے. ویری رائٹ. میں آپ کو یہی کہتا ہوں جہاں ہم بالکل ہمارا ہے ہی نہیں، کسی جگہ پہ نمبر ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہے نا کہ بھائی 200 180 نمبر ہے ہمارا، آپ کو پتا ہے ایجوکیشن میں آپ کتنا پیچھے ہیں. آپ سوشل ایکٹیوسٹ جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں وہ شرم سے ڈوب جاتے ہیں جب کہیں باہر جاتے ہیں، کہیں پہ بات ہی نہیں ہو پاتی، آپ فائٹ ہی نہیں کر پاتے. مورلی آپ کی ایتھکس آپ کی عزت تک چلی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. میں ابھی کہیں بیٹھا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ ہم امداد دینے گئے 7 اسٹار ہوٹل میں، آپ نے قیام کیا ہوا ہے. صاف ہی بڑی محبت سے پوچھتا ہے کہ سر آپ 7 اسٹار ہوٹل میں آئے ہوئے ہیں اور آپ امداد لینے ہیں تو یہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کوئی جواب نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اشرف بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے جناب محمد اشرف میمن صاحب اور ان کے ہمراہ حاجی گلوردک صاحب. ان سے ہم معاملات پر گفتگو کر رہے تھے ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے. حاجی صاحب ذرا یہ فرمائیے گا، ابھی کچھ دیر پہلے جیسا اشرف بھائی نے بڑے کھل کر نشاندہی کی کہ سارے مسائل ہیں لیکن ہر شخص ہی بے بس نظر آ رہا ہے. پھر کیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ محض کیا بیانات کی حد تک ہی محدود ہیں یا واقعتاً کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ چلیں ایک کریڈٹ آپ کو دے دیتے ہیں. بڑی خوشائند بات ہے، گزشتہ روز جو ہے وہ آپ کا ایک پارٹی کا ڈیلیگیشن احسن اقبال صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس کے اوپر زور دیا کہ کراچی سکھر موٹر وے جو ہے اور اس کے اوپر بھی کام کیا جائے اور وفاق کے جو جاری پروجیکٹ تھے کبھی اس کو بھی مٹیریلائز کیا جائے. تو یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ سندھ کے جو مسائل ہیں عمومی، اس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر کیا کوئی آواز بلند کر رہے ہیں یا اس کے لیے واقعتاً کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا احتجاج کا راستہ اگر اختیار کرنا پڑا کچھ حکمت عملی ہے؟ کچھ اس حوالے سے بھی تو بتائیں. دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ
ابھی آپ ہمارے منہ سے ایسی باتیں اگلنا چاہتے نکالیں تو کچھ تو سوشل میڈیا پہ ہنگامہ ہو، کچھ تو پتہ چلے کہ آپ کچھ کر گئے تاکہ اس کے اوپر کچھ فیڈ بیک ملے. بہت سے بول جائے کسی نے نہ دعا کیا نہ بدعا کیا، مطلب وہ ہے کہ بالکل اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے کسی کو. بات اس طرح ہے یاسر بھائی، دیکھیں انٹیریئر سندھ میں اور خاص بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ یہاں پر ایک جاگیردارانہ نظام ہے، ایک وڈیرانہ نظام ہے، ایک آپ ایک فرونیت کا نظام سمجھو. اگر آپ انٹیریئر سندھ میں جاؤ تو وہاں پر ایک اشخاص کہہ دیتا ہے کہ جی دن ہے، اور دن میں اگر رات کو یہ کہے کہ جی یہ رات کے 12 بجے تو سب لبیک کہیں گے. وہاں پر ایک سسٹم ہار ہے، ٹھیک ہے. اور میں اکثر جب سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بین الاقوامی جنگ سے یہ لوگ بے خبر ہے. یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، کیونکہ یہ جو پٹی یہ تو زد میں آ جائے گی، اللہ نہ کرے، لیکن یہ لوگ بے خبر ہے، ٹھیک ہے. جو بھی چیز آئے گی وہ اس پٹی جائے گی. ٹھیک ہے. اصل میں یہ کہ ابھی سیاست بالخصوص سندھ میں اس لوگوں نے، خاص کر پیپلز پارٹی نے، ایک وڈیرانہ نظام کے تحت ان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سے بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ پیپلز پارٹی، لیکن وہاں پر بھی پیپلز پارٹی اس ٹائم بالکل ناکارہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. یعنی آپ یقین کر لو کہ کسی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ہائی وے ہے، انٹرنیشنل ہائی وے جس پر ایران بھی ہو، افغانستان بھی ہو، اور وہ 34 گھنٹے تک بند رہے، اور وہاں پر ایک انڈا اور ایک پراٹھا اور ایک کپ چائے 500 روپیہ کا، 500 روپیہ کا، اور 2 بچے مر گئے وہاں پر. یعنی اس خطے سے تو ہم لوگ بے خبر ہیں. ان کو بھی خاص کر بالخصوص کراچی کے لوگوں کو اور پنجاب کے لوگوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، ہم ایک پاکستانی، ہمیں ہر جگہ کی آواز اٹھانا چاہیے کہ بھائی یہاں پر جو ہڑتال کرنے والے لوگ ہیں، خدا کا خوف، وہ ہمارے قبائلی نظام کہاں گئے جو آپ ایک کپ چائے 500 روپیہ کا دے رہے ہو، اور خواتین اور بچے روڈ پر پڑے ہیں، اور دنیا کے ٹریفک جو سے یہاں پر جام پڑے ہوئے 32 گھنٹے. کہنے کا مقصد یہ یہاں پر ہمارے خود جو مڈل کلاس لوگ ہیں، بریک میں بھی ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہم لوگ خود بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بڑے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے اگر اس ملک کو سنوارنا ہے، میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ہے، چاہے ہماری جماعت ہو. سب سے پہلے میں اپنے جماعت کو وہ دیتا ہوں کہ ہماری جماعت ہو. یہ حیدرآباد سکر سے اور کراچی تک جو موٹر وے ہے، یہ احسان نہیں ہے، اس کو کرنا چاہیے تھا پہلے بھی. جو سارے پاکستان میں جال بچایا گیا تو اس ٹکڑے کو بھی بنانا چاہیے تھا، نہیں بنایا. یہ ہماری پارٹی، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے کہ اس نے ایک ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا. ابھی پتہ نہیں کام رب کب شروع کر دیا گا ان کے ہاتھوں سے. تو اگر یہ ہو جائے گا تو آپ بالخصوص یہاں سے بیٹھ کر کے خیبر پختونخوا تک، اسلام آباد تک آپ کو ڈرویشن نظر کہیں نہیں آئے گا. جب آپ وہاں سے آؤ گے تو ڈرویشن یہاں تک. کہنے کا مطلب یہ کہ اب ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس شہر کے لیے بھی، خاص کر امکیم پاکستان اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. جو اس ٹائم کا امکیم پاکستان ہے، اس جدوجہد میں لگا ہوا ہے کہ جی یہ پرانا امکیم پاکستان ہی ہے، اور جو پرانے جو خواب دیکھنے والے تھے یا ہے وہ بالکل آرام کرے بیٹھے یہاں پر. اب یہ وہ امکیم نہیں رہا. 2 بندے آئے تھے، انہوں نے اسی امکیم کو کھینچ کے لے کر کے گیا. ابھی وہ 2 بندے لاکھوں میں ہیں، ابھی کوئی ٹینشن نہ لے. ٹھیک ہے، میں ذرا اس کے اوپر پھر کبھی تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ یہ جو اندرونی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگ جاننا چاہیں گے نا. وہ کیا رہا بھائی، کراچی کی جماعت ہے، کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ اگر جن کے پاس ہے تو پتہ ہونا چاہیے. کچھ نہیں، خالد مقبول سے دیکھیے ہمارے چیئرمین ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل خود. اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو پھر پتہ ہونا چاہیے نا، اس سے نظر آنا چاہیے. اشرف بھائی، اب یہ سیاسی معاملات ایک طرف، لیکن میرا اور آپ کا مسئلہ تو وہی ہے. جیسے بھی آپ نے کہا، میں کیا سوچوں گا، گیس کا سوچتا ہوں، بجلی چلی جاتی ہے، بجلی کا سوچتا ہوں، پانی نہیں ہے. اب پانی جیسے کہ معاملے کے لیے اب آپ یقین کریں، آپ کا بھی تعلق رہتا ہے جب آپ باہر کسی کو بتائیں کہ میرے گھر پہ پانی نہیں ہے، تو وہ کیا سوچے گا؟ مطلب وہ کہے گا یہ کس دور میں رہ رہے ہیں کہ یہ پانی، بجلی اور گیس کی باتیں کر رہے ہیں، جب دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کسی ملک میں یہ بات ہوتی ہو کہ بجلی کب آئے گی یا پانی کب آئے گا. ذرا فرمائیے. سیوک ہماری جو فیسلٹیز ہیں، اور اسپیشلی کراچی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے کہ کسی وقت ہم کراچی کو دنیا کے چند بڑے ملکوں، بڑے شہروں میں ہم شمار کرتے تھے، اور بڑے فخر سے ہوتا تھا کہ ہم کراچی کے باشندے. اب ہم شرم سے مر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کراچی رہنے جیسا نہیں ہے. دیکھیں اتنے لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے، مائیگریٹ کر گئے، اچھے لوگ جس کو یہاں کی کراچی سے محبت تھی. یہ کراچی کسی وقت ہم جب چلتے تھے تو ہمیں وہ جو آپ کہتے ہیں نا دھلائی ہو کے روڈ کی، اور وہ جو صورتحال ہوتی تھی، تو وہ پارک، وہ سہولتیں وہ لوگوں کو نظر آتی تھی.
اچھا اتنا سارا فنڈز، اتنے سارے پیسے ہونے کے باوجود ورسٹ میں ورسٹ. اچھا یہ بظاہر تو دیکھیں ابھی سیوریج لائنیں چل رہی ہیں، کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا ان سیوریج لائنوں کی کوالٹی کیا تھی. روڈوں کی آپ کو پتا ہے روڈ بنتے ہیں 3 مہینے 6 مہینے بعد ایک بارش آتی ہے روڈ سارے صاف ہو جاتے ہیں. بلینس روپیز کا جو فنڈز آتا ہے لوگوں کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ انڈیویجول بھلے کے لیے ہوتا ہے. بظاہر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی لوگوں کے بھلے کے لیے. اس طرح سے یہ K4 چل رہا ہے آپ کا پانی کا سسٹم، یہ آپ تقریباً 18 سال 20 سال سے آپ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. ان کا جو بجٹ تھا کہیں سے کہیں 4 یا 5 ٹائم آپ نے بڑھا دیا، اور ابھی تک یہ پورا پروسیس اس کا کمپلیٹ نہیں ہوا، اور یہ نوید دی جا رہی ہے کہ بس K4 ہو جائے گا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں مجموعی طور پہ میں کہہ رہا ہوں سر، ہم جو ہے سچی بات یہ ہے کہ ہم بس ایک امید ایک آسرا تو ہم لے کے بیٹھے ہیں، لیکن ریزلٹس ہمارا ڈائریکشن بھی کوئی نہیں، ڈائریکشن میں کوئی نہیں. اور یہ اللہ کرے کوئی ایسا ریولوشن آ جائے جس میں لوگوں کو لحاظ خیال آ جائے کہ یہ خدمت خلق ایک سیاست، تو بیسک تو بات یہی ہے نا، لیکن ہم لرز کی چادر میں. اور سچ بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہمیں لیسن کیسے ملے گا یار جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان مانیں گے، سچائی سے مانیں گے، دل سے مانیں گے، لیکن ہم بس وہی ہے کہ اپنا صرف سوچتے ہیں کہ ہمارا کیسے بینیفٹ ہو. انڈیویجل بھی اب شروع ہو گیا ہے نا، پبلک بھی اب یہ شعور میں آ گئی ہے کہ صرف اپنا سوچو، اپنے لوگوں کے لیے نہیں سوچو. بس یہی ہے، اور بلکہ خدا کی مار پڑے گی. معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات میں تھوڑا سا وہ کر دیتا ہوں. ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو سیلاب کی، زلزلے کی، ان کے منتظر رہتے ہیں کہ بھائی کب آ جائے، کیوں اس دفعہ لیٹ ہو گیا، کیوں لیٹ ہو گیا، کب آ جائے، تاکہ کچھ بیرونی ممالک آدمی سے جب یہ بات سنتے ہیں تو اور مزید افسوس میں جانا پڑتا ہے. نہیں رونے کا مقام ہے کہ یہ جو دیکھیں اسی طرح ہے جو سچ بات ہے، جو سچ آپ نے سچ بات کی، چاہے اس میں چاہے جو بھی ہوگا تو سچ بولیں گے نا. ہم تو اللہ کے عذاب کے منتظر رہتے ہیں. صحیح بات، بات تو سچ ہے، پر بات ہے رسوائی کی کہ میں تو سچ بات بتاؤں آپ کو کہ یہ پولیٹیکل جتنے بھی فیس ہیں نا، یہ پیچھے ہونے چاہیے، نئے لوگوں کو آنا چاہیے، اور ان لوگوں کو آنا چاہیے جو ایمان کے ساتھ ہوں، جو حق کے ساتھ ہوں، سچائی کے ساتھ ہوں. بڑا مشکل کر دیا ہے، سروائیول ہمارا مشکل ہو جائے گا. دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لائلٹی کے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کے چلیں گے. اب اتنا بڑا ملک ہے کینیڈا، اتنے سال اس نے حکومت کی، اس کی ایک بات نہیں سمجھ میں آیا، اس نے کہا جی میں ریزائن کر دیا. ایسے ہی دیکھیں کوئی فیلئر ہوتا ہے، چھوٹا سا بھی فیلئر ہوتا ہے، اس کا رسپانسبل وہ ذمہ دار آدمی لیتا ہے جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے. وہ اس میں انوالو نہیں ہوتا، لیکن کہتا ہے یہ میری ذمہ داری تھی، اخلاقی ذمہ داری ہے میری. اچھا آپ دیکھیں یہ جو آپ واقعہ بیان کر رہے تھے نا جو مراکش میں ہوا ابھی کل جو تازہ یہ 7-8 واقعے متواتر ہو رہے ہیں. اچھا ہر دفعہ ہمارا ایک بیان آتا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. وہی ایجنسیاں وہی لوگ کچھ چہرے پکڑتے ہیں، کچھ ٹائم تک ہوتا ہے. اسی طرح وہ ڈالروں میں چل رہا تھا جب بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا، کچھ لوگوں کو پکڑا، کمپرومائز ہو گئے، سب چیزیں ہونی شروع ہو گئی. اب میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیس تو ہماری ایجنسیاں تو اسٹینڈ کرتی ہیں سب جگہ پہ، تو یہ اتنا ڈیولپ ہو کہ لوگ نکل کیسے جاتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یورپ والے ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ہے ڈبکی مار کر کے؟ میرا کہنا سر یہ ہے اس کو تو بھی آنا چاہیے. یہ سارا یہ جو راستے ہیں، یہ جو سورس ہے، یہ سب کو پتا ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ آپ ایک علاقے کے تھانہ ہے نا، تھانہ وہ چاہے تو چوری تو کیا ایک سوئی بھی چوری نہیں ہو سکتی. رسپانسبلٹی کی بات ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے یہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، پولیس گاڑی پہنچ جائے گی، 2 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، 2 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. اور جہاں دنیا جہاں کی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں انکروچمنٹ کا آپ حال دیکھیں، کراچی کی جتنی بھی اپنے فیسلٹیز ہیں سب آپ نے تباہ کر دی. بالکل ایسا ہی. اچھا آپ اٹھاتے ہیں لوگوں کو، تھوڑے دنوں بعد دوبارہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. وہ بڑا پھر وہ فخر سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہی آپ کے فٹ پاتھ، وہی آپ کے ایریاز. اچھا تماشا ایک چیز کا تھوڑی ہے، آپ پارکنگ لے لو، آپ یہ انکروچمنٹ لے لو، آپ قبضہ گروپ لے لو، پھر مختلف یہ جو مافیاز ہیں وہ بڑے یقین اور اس بھرم کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے ہمارے بیہائنڈ کوئی ایسا مضبوط چہرہ ہے. تو خدا کا خوف کرو،
مر کے سب کو جواب دینا ہے، اس کے علاوہ دوسری بات میں کرتا ہی نہیں ہوں بالکل کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کس طرح مقافات عمل میں آؤ گے، بالکل اور صحیح، جب آؤ گے تو پھر ایسے پسو گے کہ پھر آپ کو مشکل ہو جائے گا مشکل ہو نکلنا۔ جائے گا، ایگزیکٹ، تو اللہ رحم کرے اور ہمیں شعور دے، سمجھ دے، اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے سوچیں، بالکل سب سے ورنہ ہم زیادہ تباہ ہو ضروری، جائیں گے۔ تباہ ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اشرف بھائی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، شامل گفتگو رہے۔ جناب حاجی گل وردک صاحب، آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، مختصر وقت میں آپ نے سیاسی معاملات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔